अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। फॉरेन फंडिंग केस से पहले भी पीटीआई की जो हालात थे तंजीमी तौर पर वो बहुत तबाहकुन थे। इमरान खान साहब ने अपने तंजीमी मामलात को कभी अहमियत नहीं दी और ना अहम तरीन तंजीमी ओहदेदार को इज्जत और रिस्पेक्ट दी, और उसका नतीजा आप जानते हैं कि कई फाउंडर मेंबर जो हैं जिन्होंने आपके इमरान खान को छोड़ दिया या इमरान खान पे जब जिरह की या उन पर सवाल उठाया तो इमरान खान साहब ने उनको फारिग कर दिया। तो ये कई नाम हैं, मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि इमरान खान साहब ने अपनी तंजीम पर कभी तवज्जो नहीं दी। देखें, ये बात बिल्कुल आया होनी चाहिए कि हर सियासी जमात अपनी तंजीम को बहुत मजबूत करती है। उनको ये अंदाजा होता है कि अगर हमारी तंजीम मजबूत होगी तो फिर हम एक बार नहीं कई दफा हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि तंजीम ही ने काम करना होता है। तंजीमी ओहदेदार, उसके बाद उनके मुख्तलिफ ओहदेदार, वो फिर इस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं। कुछ सियासी जमातें तो ये समझती हैं कि गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ पार्टी कर दिया जाए। अगर एक पार्टी का बड़ा ओहदेदार के नीचे 4 मिनिस्टर उसकी बात मान रहे हों तो लोग मिनिस्टर बनना थोड़ी चाहेंगे, फिर तो लोग तंजीम का ओहदेदार बनना चाहेंगे। इसीलिए ये बात भी बड़ी अहमियत रखती है कि वो सियासी लीडर जो अपनी तंजीम पर तवज्जो देता है, तंजीम को मजबूत करता है, तो फिर चाहे हुकूमत में कितने ही बड़े क्राइसिस क्यों ना आए वो उनको फेस कर लेता है। और ऐसी बहुत सी सियासी जमातें हैं जिन्होंने फेस किया है, चाहे वो एएनपी हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी, और अब तो पीएमएलएन है, एमक्यू में। तो लेकिन अफसोस की बात यह है, बड़े अफसोस की बात यह है कि पीटीआई एक तंजीमी तौर पर जो है वो डेवलप हुई, लेकिन फिर उसके बाद जब हुकूमत में ये आई है तो फिर उन्होंने तंजीम को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, और बल्कि तंजीमी ओहदेदारान को भी छोड़ दिया, वर्कर और सपोर्टर को भी छोड़ दिया। चुनांचे आज जब केपीके में बल्दियाती इंतखाबात और आपके 13 में से 11 ज़िमनी इंतखाबात और कई जगहों पर उनको शिकस्त का सामना पड़ा, तब उनको इस बात का एहसास हुआ कि मेरी असल ताकत जो है वो मेरी तंजीम है। ये कैबिनेट, ये हुकूमत, ये लोटे, ये भगोड़े, ये एटीएम मशीन, ये पैराशूटर्स, ये नहीं है। इमरान खान साहब को आज ये एहसास हुआ जब वो बुरी तरीके से कहते हैं ना भंवर में फंस चुके हैं। अब उनको तंजीम याद आई, लेकिन अभी भी उनका वो रवैया नहीं है अपने तंजीमी ओहदेदारान और तंजीम के साथ कि वो तंजीम के लिए कुछ बेहतर कर सके। चुनांचे एक तरफ तंजीमी तौर पर पीटीआई तबाहकुन हालात में, कई आपने देखा है ओहदेदारान का स्टेटमेंट, कई इख्तलाफात, कई ने छोड़ दिया, कई मेंबर जो है वो नाराज है। फॉरेन फंडिंग केस के बाद अब तंजीम तो इनकी थी बहुत कमजोर, और इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से अब जब ये नजर आने लगा उन लोटों को, उन भगोड़ों को, उन आपके पैराशूटर्स को, उन एटीएम मशीन को कि अब इमरान खान साहब के डूबने का वक्त हो गया है, अब ये कश्ती डूबने वाली है। अब इस्टेब्लिशमेंट भी अपना हाथ हटा रही है या हटा चुकी है, और अब जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो हुकूमत से फारिग होने की हालात हो गए हैं। और अब उस पर सोने पे सुहागा जब फॉरेन फंडिंग केस आया और इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी ने मौजूदा पीटीआई के फंडिंग को एक्सपोज करके रख दिया है, तो बड़े बड़े माहिरीन, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जनरल साबिक रहे हों, कानूनी माहिरीन रहे हों, जो लॉ एक्सपर्ट रहे हों, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की इतनी बड़ी पकड़ के बाद अब उनकी पार्टी भी तहरील हो जाएगी और उनका सिंबल भी छिन जाएगा, और इसके साथ साथ उन पर फौजदारी मुकदमात शुरू हो जाएंगे। गोया पीटीआई के लिए बहुत खतरनाक हालात आ गए। और ये बात 2014 से हम बोलते हुए आ रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस जिस दिन खुल गया उस दिन बड़े बड़े करप्शन भी नजर आएंगे और मौजूदा सियासी जो पार्टी है उसकी तबाही होगी। तो चुनांचे अब वो लोग जो
صرف حکومت میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے آئے تھے، عمران خان کی بیجا تعریف کر کے، ان کو غلط مشورے دے کر، ان کو تباہی کے دہانے پہ پہنچا کر اور ملک کو لوٹ مار کر، کیونکہ بہت لوٹا ہے ان اے ٹی ایم مشین نے، وقت آئے گا ابھی حالات بدلے چینج ہوں گے تو ابھی ان کی بھی ساری کرپشنز آئیں گی کہ کون کون سی اے ٹی ایم مشین نے کتنے بڑے بڑے غبن کیے، وہی لوگ بتائیں گے جن پر پریشر ڈال کے کیا گیا ہے۔ تو لوٹے اور یہ جو بھگوڑے اور یہ جو اے ٹی ایم مشین والے اور یہ پیراشوٹر جو عمران خان کے ارد گرد جمع ہو کر ایک کیبنٹ بنا چکے تھے، ایک مشیروں، وزیروں اور اسپیشل اسسٹنٹ کی ایک ٹیم بہت بڑی بن چکی تھی، اب وہ اپنے اپنے بیگ پیک کر رہے ہیں، اب وہ بھاگنے کی تیار ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو کسی دوسری سیاسی جماعت کی چھت چاہ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مختلف جگہ رابطے بھی کیا۔ آپ کو پتا ہے کہ عطا اللہ تعالی نے کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے پی ایم ایل این میں آنے کے لیے بہت کوشش کی تھی، ابھی بھی بہت کوشش جاری ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا ہے، اسی طریقے سے آپ کے اعظم سواتی ہیں، اسی طریقے سے سرور خان ہے، اسی طریقے سے یہ جو خسرو بختیار وغیرہ، یہ جتنے بھی لائن کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنی ایک کوشش شروع کر دی ہے فورن فنڈنگ کیس کے بعد کہ اس پارٹی کو بین ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کی حکومت عدم اعتماد پہ یا نااہلیت پہ کسی بھی بنیاد پہ ختم ہوتی ہے، تو وہ اپنی سیاست کو، کیونکہ آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ جی عوام کی جو اس وقت بہت سخت سرزنش ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے، اور الیکشن میں مسلسل عوام ان کے خلاف ووٹ دے رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ اندازہ ہے کہ اس پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے بعد تو ان کو عوام نے جوتے مارنا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے بھی اپنا راستہ اب تبدیل کرنا شروع کر دیا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کو رابطہ کر رہا ہے، کوئی اے این پی کو رابطہ کر رہا ہے، کوئی جے یو آئی کو رابطہ کر رہا ہے، کوئی پی ایم ایل این کو رابطہ کر رہا ہے۔ ایون شیخ رشید صاحب کے حوالے سے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب اپنی دو غلطی کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ جی پی ایم ایل این یعنی نواز شریف کا ساتھ چھوڑنا ان کی زندگی کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ہے، اور دوسرا عمران خان کا ساتھ دینا دوسری بڑی سیاسی غلطی ہے۔ اب یہ لوگ جو ان کے قریب ترین لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں لیکن میں بولنا نہیں چاہتا، لیکن انہی کی بات کوٹ کر دیتا ہوں کہ دو بڑی غلطی ہے۔ اور اب ان کا جو ان کی ملازمت ہے جس کی بنیاد پہ ان کی نواز شریف کی سیاست کے بعد وہ اب سیاسی آدمی تو نہیں رہے تھے، وہ ایک ملازم ہو گئے تھے ایک ادارے کے، اور 4 نمبر گیٹ کے وہ ملازم تھے، اور اس ملازمت کی بنیاد پر ان کو کہیں نہ کہیں فٹ کر دیا جاتا ہے۔ ابھی بھی پی ٹی آئی میں جو کیبنٹ میں لوگ ہیں وہ زیادہ تر ملازم ہیں، سیاستدان تو ہے نہیں۔ اسی طرح سے وہ اب جب پی ٹی آئی پٹ رہی ہے اور پی ٹی آئی پہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اب پابندی کی بات کی جا رہی ہے، عمران خان صاحب پہ فوجداری مقدمات، اسد عمر پہ فوجداری مقدمات، اور آپ کے کیا نام ہے عارف علوی پہ فوجداری مقدمات، سیف اللہ نیازی پہ آپ کے فوجداری مقدمات، عامر قیامی پہ فوجداری مقدمات، اسی طرح سے اور لوگوں کے نام جو میں نے ای میل میں آپ کو دیے ہوئے، ان پر فوجداری مقدمات بنیں گے۔ اس کیس کو اگر میرٹ پہ لے کے چلا گیا تو یہ بنیں گے، اور یقیناً ان میں سزائیں بھی ہوں گی۔ ایک طرف پارٹی تحلیل، دوسری طرف ان سب کو سزائیں، تو جو پیراشوٹرز ہیں، لوٹے ہیں، بھگوڑے ہیں، جو آپ کے اے ٹی ایم مشین ہیں، جن کے کچھ مقاصد تھے ان پارٹی میں آنے کے، جو ملازمت کی بنیاد پہ بھی بھیجے گئے، تو اب ان کو یہاں پر تاریخ نظر آ رہا ہے۔ تو تاریخ نظر آنے پہ کیا کر رہے ہیں؟ بھاگ رہے ہیں۔ میں بتانا نہیں چاہتا کہ کون لوگ پی ٹی آئی کے اس وقت جو ہیں وہ آپ کے جو منسٹرز ہیں، مشیر ہیں، میں بالکل ٹپ پہ ہے، اور میں جب بولوں گا تو وہ اس کا انکار کریں گے تو کہیں سے اقرار ہو جائے گا، تو اس لیے ابھی ان کو روکتے ہیں، کیونکہ یہ اگر بتا دیا جاتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے چیزیں بھی ہو جائیں جو میرا خیال ہے ان بھگوڑوں، لوٹوں اور کو تحفظ کہیں نہ مل جائے، کہیں یہ رک نہ جائے ایکسپوز ہوتے ہوتے بڑی چیزوں میں۔ تو اس لیے ان کے نام کو ہم بہت سی چیزیں نظر آ رہی ہیں عوام کو، ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے،
لیکن چند بڑے چیدہ نام جنہوں نے رابطہ کیا ہے میڈیا کے ذریعے، جنہوں نے رابطہ کیا ہے پارٹی کے مختلف سیاسی لوگوں کے ذریعے، کچھ لوگوں نے تو کہیں اور سے بھی رابطہ کیا ہے کہ کسی طرح سے ان کی معافی تلافی کر دی جائے اور ان کو جو ہے وہ بہتر آنے والے وقت میں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنا دیا جائے تاکہ وہ آئندہ بھی اپنی سیاست کو زندہ رکھ سکے۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ پیپلز پارٹی ہو یا اے این پی ہو یا جے یو آئی ہو یا پی ایم ایل این ہو، ایسے بگوڑوں کو، ایسے لوٹوں کو جو ہے وہ جگہ دے۔ ہاں، جنہوں نے سیاسی پارٹی تبدیل کی ہے کسی اصول کی بنیاد پر، کسی بنیادی باتوں پر، تو ان کو تو کوئی بھی سیاسی جماعت لے لے گی اور لے رہی ہے۔ آنے والے وقت میں چند اہم ترین سیاسی لیڈر جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننے والے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو لوٹے اور بگوڑے اور پیراشوٹرز اور اے ٹی ایم مشین نہیں ہے، یہ میں بتا دوں۔ اور اب حالات جس طرح سیاست میں تبدیل ہو رہے ہیں، اسی طرح ان چیزوں میں بھی تبدیلی آ رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے کہ اب خود پی ٹی آئی کے اپنے جو یہ بظاہر تو میڈیا میں بیٹھ کے چیخ رہے، ان کو پتا ہے کہ جب تک ان کو کوئی دوسری سیاسی جماعت کی طرف سے آشیرواد نہیں ہوگا، یا کم از کم کانٹیکٹ نہیں کیا جائے گا، یا کم از کم ان کو رسپیکٹ نہیں دی جائے گی، یا ان کو تھوڑا سا کہتے ہیں نا دارا نہیں ڈالا جائے گا، اس وقت تک وہ عمران خان اور موجودہ حکومت کی آپ کی شان میں قصیدے پڑھتے رہیں گے، کیونکہ اگر آج عمران خان نے ان سے یہ چھین لی اور عمران خان کی حکومت فرض کیجئے 4 مہینے اور رہتی ہے، 6 مہینے رہتی ہے، 3 مہینے رہتی ہے، تو ان کی تو بے روزگاری اور ان کی تو ان کے خلاف کارروائی 3 مہینے پہلے شروع ہو جائے گی۔ تو کم از کم اپنے آپ کو انٹیکٹ رکھ کے وہ اپنے راستے تلاش کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد ہے ایسے لوٹو بگوڑوں کی، لیکن پاکستان کی عوام بھی اب ان کو پہچان چکی ہے اور مختلف بڑی سیاسی جماعتیں بھی پہچان چکی ہیں۔ ہاں، جہانگیر ترین صاحب مل رہے ہیں، مخدوم احمد صاحب مل رہے ہیں، بہت سے اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ ملاقات کر رہے ہیں، غلام سرور صاحب، چوہی سرور صاحب مل رہے ہیں، یا فلاں لوگ مل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حکومت بھی چھوڑی ہے اور جو سیاسی طور پر اصولوں پر اختلاف بھی رکھتے ہیں، تو ان کی کسی پارٹی میں جانے پر میرا خیال ہے کوئی پارٹی اعتراض نہیں کرے گی، لیکن لوٹوں کی، بگوڑوں کی، اور یہ جو پیراشوٹر ہے اور یہ آپ کے جو اے ٹی ایم مشین ہے، ان کا مستقبل عمران خان کی اس پارٹی کے تاریخ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مستقبل بھی تاریخ نظر آ رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کوئی سیاسی جماعت اب ان کو سیاسی تحفظ فراہم نہیں کرے گی اور اپنا نام بدنام نہیں کرے گی، کیونکہ اب سیاسی جماعتیں بھی بہت سی ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو نکال رہی ہیں جو پہلے وہ گند میں شامل تھی۔ ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔